मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह मजदूर का वो एहसान बजा लाते हैं और इज़्ज़त तौफ़ीक़ की ख़ास से अपने घर में हाज़िरी की अता फरमाई। सूरा काफ का दर्स चल रहा है। मैंने आयत नंबर 35 को तिलावत किया। इसका पस मंज़र ये है कि अल्लाह जल्ल मजदूर ने फरमाया, जो लोग बिन देखे अल्लाह से डरते हैं और उसकी तरफ दिली तौर पर रजू करते हैं, दिल के साथ रजू करते हैं, ज़बानी कलामी नहीं, दिल से रजू करते हैं। जो लोग बिन देखे रब से डरते हैं, वजा बिक़ल्बि मुनीब, और दिल से अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, निदखुलूहा बिस्सलाम, उनसे कहा जाएगा कि तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो। ज़ालिका यौमुल खुलूद, ये हमेशा रहने वाली जगह है। लहुम मा यशाऊन फ़ीहा, इसमें जो चाहोगे मिलेगा। तुम्हारे लिए जो तुम चाहोगे वो कुछ मिलेगा। और रवायत में आता है कि इंसान किसी चीज़ की ख्वाहिश करेगा ना कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ मैंने खानी है, उसको ज़बान से भी नहीं कहना पड़ेगा, वो चीज़ उसके सामने होगी। कि अल्लाह जल्ल मजदहू सिर्फ लोगों की ज़बानें ही नहीं जानता, वो दिलों को भी जानता है। जो जिसके दिल में है वो अल्लाह पूरा कर देता है। और इंसान जब कुछ सोचता है कि मैंने ये करना है, उसका इरादा पुख्ता हो, कोई भी काम दुनिया में वो करना चाहता हो, पुख्ता इरादा हो, तो फिर अल्लाह साथ मदद करता है, अल्लाह मदद करता है। ये बड़े बड़े अजूबे हमने देखे हैं, आप भी देख रहे हैं कि बिल्कुल गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत बड़े आला ओहदों पर पहुँचे, जिसको सेल्फ मेड इंसान कहते हैं। वो क्या था, उन्होंने एक अज़म किया और वो पुख्ता किया कि मैंने तरक्की करनी है या मैंने कुछ बनना है, तो फिर अल्लाह जल्ल मजदहू ने मदद की, बहुत बुलंद दर्जे पर पहुँचे। ये अब मोदी देख लें अपना, इसका इंडिया का, ये वाहिद आदमी है मेरे ख्याल है कि जो 2 दफ़ा मुसलसल वज़ीर आज़म बना और पिछले की निस्बत इस बार ज़्यादा अक्सरियत से बना है, और बहुत ज़्यादा हैवी मैंडेट के साथ आया है। ये चाय बेचने वाला, कोई बैक नहीं, वर्कर आदमी, एक मज़दूर आदमी, मज़दूर का बेटा ही नहीं, खुद भी मज़दूर, कोई सरमाया नहीं, कोई जगीर नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन एक चाय वाले की क्या लाइफ है हमारे माशरे में, उसकी कितनी कोई है हस्ती है इसमें। तो स्टेशन पर चाय बेचता था, तो फिर वो जमात के साथ अटैच हुआ, वर्कर बना, बैनर इश्तिहार इस तरह के लगाने, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीटिंगें, फिर से तो जो आदमी मुखलस होता है, फिर मेहनत करता है, फिर लोग उसको आगे ले आते हैं, तो इत्तेफाकन फिर वो आगे आया। जो भी उसका नज़रिया है, अगर कौम को उसने मुतमईन किया है तो कौम ने उसको मैंडेट दिया है। हमारी नज़रों में तो वो ठीक है, हमारे साथ दुश्मनी है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि जब आदमी किसी चीज़ का इरादा कर लेता है, ये तैयब अर्दगान बिल्कुल मामूली घराने से ताल्लुक़ रखने वाला, बिल्कुल नहीं, ये भी इसी तरह का जी, हाँ, वालद करा दिया, और ये भी इसी तरह का काम, छोटा मोटा काम किया करता था। तो देख लें, फिर वो मेयर बना इस्तांबुल का, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म, सदर। जब ये 2003 में आया था तो 86 यूनिवर्सिटीज़ थी, अब 8600 हैं। 2017 की रिपोर्ट थी मैंने, 8600 यूनिवर्सिटीज़। और जब ये आया था 220 लीरा वहाँ पे चलता है, उसका $1 था, और अब
2 لیرے کا $1 ہے، یعنی کہاں 220 اور کہاں 2، اور ہر شعبے میں اس نے ترقی کے جوہر دکھائے۔ تو جب آدمی پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اللہ جل مجدہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے بارے میں وہ کرتا ہوں جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ میں ارادہ کر لوں اور میں کہوں میرا اللہ اس میں مدد کرے گا، یہ گمان ہے، یہ ہم اگر گمان رکھتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے میں بھی وہی سلوک کرتا ہوں جو یہ گمان رکھتا ہے میرے بارے میں۔ اور کائنات میں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعزاز سے ہٹ کر محنت کے ساتھ آقا علیہ السلام آ گیا، سیلف میڈ انسان ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محنت کی، محنت سے ترقی کی، اور وہ کرامتوں سے جنگی نہیں جیتی گئی، صرف دعاؤں سے۔ اگر کرامتوں سے معجزات سے جیتی ہوتی تو آقا رو رو کر پھر غزوہ بدر میں دعائیں نہ کرتے، یہ صحابہ شہید نہ ہوتے، بڑے بڑے صحابہ جن کے شہید ہونے پہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ جب غزوہ موتا ہوا تھا تو اب یہ لوگ وہ لوگ تھے جو آقا علیہ السلام کے بڑے قریب تھے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے آقا علیہ السلام کے، زید بن حارثہ غلام، تو ان کو سپہ سالار بنایا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں پھر جعفر طیار کے پاس علم آئے گا، وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح کے پاس آئے گا، وہ شہید ہو جائے تو خالد بن ولید کے پاس آئے گا۔ تو پھر وہ تینوں شہید ہو گئے۔ تو گویا آقا علیہ السلام کی نظر دیکھ رہی تھی۔ تو جعفر طیار کے ساتھ آپ کی محبت و عقیدت یہاں تک تھی، غزوہ خیبر جب ہوا تو یہ حبشہ گئے ہوئے تھے، پہلے ہجرت انہوں نے حبشہ کی تھی۔ تو جب غزوہ خیبر ہوا حضور واپس آ رہے تھے تو تب یہ آئے جعفر طیار، چچا زاد بھائی ہیں، چھوٹے تھے، یہ آئے۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا مجھے نہیں اندازہ ہو رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے، مجھے نہیں پتہ چل رہا میں کیا کہوں مجھے کس کی زیادہ خوشی ہے۔ تو اس قدر خوشی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو بھیجنا، پھر ان کا شہید ہونا، اور ادھر رو کر آقا کا بیان کرنا، تو یہ کیا تھا؟ تو جنگیں معجزات سے نہیں جیتی گئی، جنگیں پختہ ارادے سے، طاقت سے، اپنا آپ فنا کرنے سے جیتی گئی۔ تو آقا علیہ السلام سیلف میڈ ہیں، 23 سالہ میں کہاں تھے، یتیمی کی زندگی ہے، اور پھر کہاں پہنچ گئے کہ دونوں سپروں پاوروں کو زیر کر دیا تھا آپ نے، فتح مکہ کر لیا، انقلاب برپا کر دیا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب۔ فرمایا کہ لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی ان کو دیں گے۔ یہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے، وَلَدَيْنَا مزید، ہم مزید بھی دیں گے۔ اب یہ مزید کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے، ان کے پاس ایک سفید آئینہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے جو آپ کے اوپر آپ کا رب پیش فرمائے گا، جمعے کا دن اس کا علامتی طور پر تھا، تاکہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بن جائے، اور آپ اول رہیں، یہود و نصارہ آپ کے بعد ہوں، کیونکہ یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن رکھا تھا، نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن رکھا تھا، تو آپ ان دونوں سے پہلے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے اس میں خیر ہے، اس میں آپ کے لیے ایک ایسی ساعت ہے، جمعے میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو شخص بھی اس میں خیر کی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جمعے میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے، ایک گھڑی آتی ہے، اس میں اختلاف ہے چونکہ کوئی متعین نہیں کی گئی گھڑی، جس طرح طاق راتیں متعین، لیلۃ القدر متعین نہیں ہے،
تو وہ گھڑی بھی متعین نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جب خطبہ ہوتا ہے تب وہ گھڑی آتی ہے، بعض نے کہا اذان اور خطبہ جمعہ کے درمیان میں وہ وقت ہے، بعض نے کہا کہ نماز اپنا جمعہ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں اس کے بعد وقت ہے۔ تو یہ جب سے پہلی اذان ہو تب سے لے کر نماز کے اختتام تک کسی وقت بھی یہ گھڑی مل سکتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن تو کم سے کم یہ گھڑی ہم مسجد میں گزاریں، اور اگر ہم کہیں کہ ہمیں کیا پتا وہ گھڑی آئے اور ہم اس میں پھر کیسے مانگیں، پھر یوں بھی ارادہ آدمی کر سکتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تیرے بارگاہ میں جا رہا ہوں، جب وہ گھڑی آئے تو میری یہ مشکل یا میرا یہ پرابلم آسان فرما دینا۔ ابتداءً یہ دعا کر کے نیت رکھ سکتا ہے، نیت بنا سکتا ہے۔ اس گھڑی میں جو بھی آدمی مانگی ایڈوانس دعا کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا اس میں یہ نقطہ سیاہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا یا اس سے زیادہ عظیم چیز کو اس کے لیے ذخیرہ کر دے گا۔ یہ چیز یا وہ جو مانگ رہا ہے وہ مل جائے گا، یا اس سے زیادہ بہت بڑی چیز ہے جو اس کے لیے جمع کر دی جائے گی کہ یہ آپ کو مل رہی ہے۔ بس اوقات ہماری وہ جو ہے کرنٹ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن بعد میں کوئی ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے انعام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ دن پھیر دیتا ہے، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، انسان طبیعت میں سکون خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ ہم ایسا ذخیرہ کر دیتے ہیں جو اس کو ملے گا، یا وہ کسی شر سے پناہ طلب کرے گا تو اس سے بڑے شر سے اس کو پناہ میں رکھا جائے گا، شر سے بھی محفوظ ہو۔ میں نے پوچھا اس میں یہ سیاہ نقطہ کیا، انہوں نے کہا یہ وہ ساتھ ہے جس میں جمعہ قائم ہوتا ہے، جس میں جمعہ قائم ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک جمعہ سید الایام ہے، اور ہم آخرت میں اس کو یوم المزید کہیں گے، یوم المزید، مزید کچھ عطا کرنے والا دن۔ ولدینا مزید، ہمارے پاس کچھ مزید ہے جو ہم اپنے بندوں کو عطا کریں گے۔ میں نے کہا تم اس کو یوم المزید کیوں کہتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل سے کہا تم اس کو یوم المزید کیوں کہتے ہو؟ یہ اب مکالمہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک آپ کے رب، اب وہ بات اصل آ رہی ہے کہ اس میں کیا ہے، مزید کیوں کہا، ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے، وہ مزید کیا ہے اور اس کو مزید کیوں کہا؟ جمعے کے دن کو مزید یوم المزید کہا، اور جمعے کے دن وہ مزید چیز عطا ہوگی۔ فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے بس آپ کا رب جنت، آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو مشک سے زیادہ خوشبودار اور سفید ہے، اور جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اس وادی میں وہ کرسی رکھ دی جاتی ہے، اور اس پر ایک بڑی کرسی اللہ جل مجدہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کرسی کے ارد گرد ممبر ہوتے ہیں جو انبیاء کے لیے، اور انبیاء اس میں آ کر بیٹھیں گے۔ پھر ان کے بعد سونے کی کرسیاں ہوں گی جس میں صدیقین اور شہداء آ کر ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر اہل جنت آئیں گے اور وہ اس کے پیچھے جو ٹیلے ہیں ان پر بیٹھ جائیں گے، گویا مٹی کے یا سونے کے بینچ نما ٹیلے ہوں گے۔ پہلے ممبر، پھر کرسیاں، پھر عام لوگوں کے لیے، اہل جنت کے لیے وہ ٹیلے ہوں گے، وہ کرسیاں ہوں گی۔ پھر اللہ جل مجدہ، پھر ان کے اوپر ان کا رب کرسی پر جلوہ افروز ہوگا اور اپنا جلوہ کروائے گا، سبحان اللہ، تجلی فرمائے گا، اللہ اپنا جلوہ کرائے گا، حتیٰ کہ سب اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے اور وہ رب اپنے بندوں کو دیکھے گا۔ یہ ہے یوم المزید، ہم مزید عطا کریں گے۔ وہ مزید کیا ہے کہ اللہ جل مجدہ اپنے حسن کا جلوہ کروائے گا، اور پھر اللہ جل مجدہ فرمائیں گے میں وہ ہوں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے، حتیٰ کہ ان کی رغبت، اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، یہ میری عزت کی جگہ ہے، تم مجھ سے سوال کرو۔ بس اہل جنت اللہ سے رضا کا سوال کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، تو اللہ جل مجدہ
آگے سے جواب دیں گے کہ ہم تمہیں اپنی رضا عطا فرماتے ہیں، اور پھر ان کے لیے وہ نعمتیں کھولی جائیں گی جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل میں ان نعمتوں کا خیال بھی آیا ہوگا۔ پھر اللہ ان کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی خواب و خیال سے بھی مابرا چیزیں ہیں۔ اللہ اپنا دیدار عطا فرمانے کے بعد ایسی نعمتیں کھولے گا جو ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں۔ یہ مجلس اتنی دیر برقرار رہے گی جتنی دیر نماز جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں جمعے کی فضیلت بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ وہاں جمعے کے دن بیٹھیں گے جو یہاں جمعہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اشارہ تو اسی طرف لیا جا رہا ہے نا کہ جمعے کا عین وقت ہوگا، اللہ مین کرسی پہ بیٹھیں گے اپنی شان کے لائق، انبیاء، شہداء، صدیقین مہمان خصوصی ہوں گے، اور پھر عام لوگ، عوام آئے گی، جنتی لوگ، پھر اللہ جل مجدہ جلوہ فرمائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، پھر سوال و جواب ہوں گے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، تو وہ جو کہیں گے اللہ پورا کر دے گا۔ پھر ان کی چاہت سے بھی مابرا اللہ نعمتیں کھولے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جو فرمایا کہ ہم جنت میں اس کو جو چاہے گا دیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے لیے مزید بھی ہے جو ہم اپنے بندوں کو عطا کریں۔ پھر اس کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے مکانات کی طرف پلٹ جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک اور روایت ہے کہ جب یہ دیدار الہی کر کے جب جنتی جائیں گے نا اپنی حوروں کے پاس، وہ آگے سے کہیں گی کہ جب گئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، اب اتنے خوبصورت کیسے بن گئے؟ پھر آگے وہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنے حسن کا جلوہ ہم پر ڈالا ہے، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے یہ چہرہ چمکنے لگ گیا ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔